मसीह में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, खुदावंद का शुक्र और उसकी सिताइश करता हूँ कि आज की इस नशिस्त में खुदावंद ने मुझे फ़ज़ल दिया है कि मैं जॉय स्टार टीवी के वसीले से खुदावंद का कलाम आपकी खिदमत में पेश करूँ। मैं भाई चार्ल्स और बहन जॉय के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि इस खिदमत के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ और दुआगो हूँ कि इस खिदमत के वसीले से खुदावंद अपनी इंजील को दुनिया की सरहदों तक लेकर जाए और इस ख़ानदान की खिदमत को कबूल करे और बहुत बरकत अता करे। मेरा नाम मकसूद कामिल है। मैं गुजरानवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में गुज़श्ता 30 बरसों से पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पर बतौर वाइस प्रिंसिपल खिदमत अंजाम भी दे रहा हूँ। तो आइए हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की तरफ तवज्जो मबजूल करें। आज की सुबह मैं चाहता हूं कि हम खुदावंद के पाक कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3 बाब और उसकी पहली 16 आयात पढ़ें और फिर इन आयात को अपने सामने रखें जब मैं खुदावंद का कलाम आपके सामने पेश करूंगा। तो खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में यूँ लिखा गया है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझ से तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो वो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कहीं और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। सुलेमान बादशाह जो बहुत ही ज़्यादा हिकमत और दानिश से नवाजा गया, उसने वाइस की किताब के पहले बाब की नामी आयत में कुछ इस तरह से लिखा कि जो कुछ हुआ फिर होगा और जो चीज़ बनाई गई वही है जो पहले बनाई गई है और दुनिया में कोई चीज़ नई नहीं है। ये उसने जब दुनिया पर गौर व खौज किया, नज़र की,
تو اس کا نتیجہ اس نے اس طرح سے نکالا کہ دنیا میں جو کچھ پہلے ہوتا ہے ویسا ہی اب بھی ہوتا آیا ہے. دنیا میں جو نیچر ہے اس کا سرکل ایک چلتا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ موسم بدلتے ہیں، گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، بہار آتی ہے، پھر گرمی آ جاتی ہے، ایک سرکل چلتا ہے. دن طلوع ہوتا ہے، دن غروب ہوتا ہے، اور یہ ہزاروں برسوں سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے. لوگ پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے. تو نیچرل ورلڈ میں، دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز در حقیقت نئی نہیں ہے. لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات کی طرف توجہ دیتے ہیں تو پھر ہمارا واسطہ جو ہے وہ یہاں پر نیچرل چیزوں سے بڑھ کر کہیں سپر نیچرل کے ساتھ پڑتا ہے. مافوق الفطرت یہاں پر بہت سے واقعات، بہت سی باتیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. جو مافوق الفطرت باتیں ہیں، یا جس کو ہم سپر نیچرل کہتے ہیں، سپر نیچرل جو ہے وہ سپر نیچرل ہیپنس ود دا ون ہو از ابو دا نیچر بٹ اینٹرز دا نیچر اینڈ یوزز اٹ فار ہز پرپز اینڈ گلوری. وہ جو خالق ہے اس نیچر کا، اس فطرت کا، وہ اوپر سے اس میں آتا ہے اور اپنے جلال کے لیے، اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے عجیب و غریب باتیں وقوع پذیر کرتا ہے، معجزات ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جب خداوند یسوع مسیح کی ہم بات کریں تو پھر اس کے ساتھ نیچرل نہیں، سپر نیچرل باتیں اٹیچڈ دکھائی دیتی ہیں. اگرچہ کہ بہت کچھ انسان ہونے کے ناطے سے اس میں انسانوں والا ہے، تاہم چونکہ اس کی ذات کے ساتھ ایک الوہیت کی معموری اس میں رہتی ہے، اس لیے وہاں پر آپ کو بہت زیادہ سپر نیچرل واقعات بھی وقوع پذیر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کی ذات کے ساتھ ہر چیز نئی ہے، پرانی نہیں. یہ نہیں ہے کہ جو پہلے ہوا وہی ہو رہا ہے. اس کی ذات کے ساتھ تو ہر چیز نئی ہے. اور اختتام اس کا اس انداز سے خداوند کے کلام میں دکھایا گیا ہے مسیح کی ذات کے ساتھ کہ وہ آسمان پر، یوحنا کا مکاشفہ 21واں باب 5ویں آیت، بیٹھا ہے تخت پر، اور وہاں سے وہ یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ دیکھو میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کی ذات کے ساتھ ہر چیز نئی ہے. فار ایگزامپل، مسیح خداوند کی جو پیدائش ہے وہ نئی پیدائش ہے. پہلے اس طرح کا نہ کوئی شخص دنیا میں پیدا ہوا، نہ اس کے بعد کبھی پیدا ہوگا. خداوند یسوع مسیح نے جب خدمت شروع کی تو اس کی ذات سے نئی نئی باتیں وقوع پذیر ہونے لگیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. مثال کے طور پر خداوند یسوع مسیح کا جو پہلا معجزہ تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ پانی سے مے بنانا تھا. دنیا میں اس سے پہلے کبھی کسی نے پانی سے مے نہیں بنائی تھی. جو مسیح خداوند نے بنائی وہ مے تو تھی، پر یہ نئی مے تھی، پرانی مے نہیں تھی. اس کے انہی با اختیار معجزات کے سبب سے بہت سے لوگ جو تھے وہ متجسس ہوئے، ان میں جستجو پیدا ہوئی، وہ کیوریس ہو گئے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ مسیح خداوند کون ہے. اس سے قدرت نکلتی ہے. ٹھٹ کے ٹھٹ لوگوں کے جہاں پر وہ جاتا لگ جاتے. ایک جمع غفیر تھا، ایک بھیڑ تھی جو اس کے پیچھے چلتی تھی. اس میں کئی لوگ جو تھے وہ تو جستجو کرتے تھے کہ جانیں کہ حقیقی طور پر وہ کون ہے. کچھ اس کے مخالفین اس کی اسی تلاش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح اس کو الزام دیں اور اس کو پکڑیں. پر ان سب میں ایک شخص جو ہے وہ بہت زبردست آدمی تھا جو اس جستجو میں تھا کہ جانیں کہ مسیح خداوند کون ہے، اور وہ شخص نیکودیمس تھا. نیکودیمس جو ہے، خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں خداوند کے پاس آیا، اور جب ان کی گفتگو ہوئی تو پھر خداوند نے اس پر بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی مسٹری جو تھی، ایک زبردست بھید اس کو ظاہر کیا، مسٹری ریویل کی مسیحی ایمان کی. اور مسیحی ایمان اور نجات کے حوالے سے یہ بہت زبردست ایکسپلینیشن تھی. اور یہ وہ مسٹری تھی، یہ وہ راز یا بھید تھا جو یسوع مسیح نے اس پر ظاہر کیا. اور وہ راز
نئی پیدائش کا راز تھا، جس کو ہم نیو برتھ کہتے ہیں، ٹو بی بورن اگین کا نام دیا جاتا ہے، نیا جنم کہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں مسیح خداوند نے اس پر اس کا بھید ظاہر کیا۔ نیکودیمس کون تھا؟ یہ جاننا کچھ بہت معنی رکھتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ شخص ہے جس پر مسیح خداوند ایک ایسے بھید کو ظاہر کر رہا تھا جس کے بغیر اس نے کہہ دیا کہ انسان خدا کی بادشاہی کو نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ نیکودیمس جو ہے وہ 3 مرتبہ نئے عہد نامے میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے لمبا بیان جو ہم نے پڑھا یہاں پر ہے، 3 باب یوحنا کا، اس کا پہلی آیت سے 21ویں آیت تک۔ پھر اسی انجیل میں 7ویں باب کی 50ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، جب وہ یہودیوں کو یہ روکتا ہے کہ بھئی آپ کیسے کسی شخص کو بغیر تحقیق یہ الزام دے سکتے ہو۔ اور پھر آخر میں 19ویں باب کی 38 سے 42 آیات جو ہیں وہاں پر ذکر ملتا ہے ہمیں کہ مسیح کی مصلوبیت کے بعد کیسے وہ مصالحہ جات لے کر آیا مسیح خداوند کی تدفین کے لیے۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ شخص ہے۔ نیکودیمس کے نام کا مطلب جو ہے وہ ہے کانکرر، پورا نام کانکرر آف دا پیپل، لوگوں کو فتح کر لینے والا، لوگوں کو مغلوب کر لینے والا، لوگوں پر غالب آنے والا۔ اس کا نام جو ہے یونانی زبان کے وہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہوا ہے، نکے اینڈ ڈیموس۔ نکے جو ہے وہ کانکرر ہے اور ڈیموس لوگوں کو لوگ۔ وہ خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ سردار تھا، یعنی رولر تھا، اور وہ سنہیڈرن جو بنی اسرائیل کی سب سے سپریم کونسل تھی اس کا وہ ایک رکن تھا۔ 70 بزرگوں پر مشتمل یہ کونسل تھی سب سے بڑی، اس کو عدالت عظمیٰ بھی آپ سپریم کورٹ کہتے ہیں، اس کو پولیٹیکلی بھی وہ ہائیسٹ اتھارٹی بنی اسرائیل کی تھی۔ اور پولوس رسول کی طرح نیکودیمس جو ہے وہ یہودیوں کے سب سے زیادہ پابند مذہب فرقے کے ساتھ بھی تعلق رکھتا تھا، وہ فریسی تھا۔ پھر خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ربی تھا، وہ شریعت کا استاد تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو جب مخاطب کیا 3 باب کی 10ویں آیت میں تو کہا کہ کیا تو اسرائیل کا استاد ہو کر ان باتوں کو نہیں جانتا۔ بہت بڑا شخص تھا یہ کہ مسیح خداوند بھی اس کو اسرائیل کا استاد کہتے ہیں۔ نیکودیمس جو ہے اس میں خداوند یسوع مسیح اسرائیل کے موسٹ پاورفل، موسٹ لرنڈ اور موسٹ پائس اسرائیلی کو مل رہے تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل کی بالکل ایک جو سب سے معراج ہے، جو سب سے بڑا جو خوبیاں ہو سکتی ہیں کسی بھی شخص میں، وہ خوبیوں کا حامل یہ اسرائیلی ہے جو مسیح خداوند کو انکاؤنٹر کر رہا ہے، اسے مسیح خداوند سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ تاہم گفتگو کے دوران خداوند یسوع مسیح جو باتیں کرتے ہیں، جو اس پر ظاہر کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں نیکودیمس موسٹ ہیلپ لیس، موسٹ اگنورینٹ اور ایسا شخص دکھائی دیتا ہے جو خدا کی بادشاہی میں داخل تو ہونا چاہتا ہے لیکن جانتا کچھ نہیں کہ اس کی بادشاہی میں داخل کیسے ہوا جائے۔ نیکودیمس جو ہے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سچائی کا متلاشی ہے، وہ حق کی تلاش میں ہے، کیونکہ جب مسیح خداوند اس سے گفتگو کرتے ہیں تو بار بار اس بات کو دہراتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ 3 باب کی 3، 5 اور 11ویں آیت میں مسیح خداوند یہ ایک طرح کی ریفرین لاتے ہیں، میں تم کو سچ سچ کہتا ہوں۔ اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ جو نیکودیمس ہے یہ خدا کی بادشاہت کا متلاشی ہے، یہ خدا کی بادشاہت کا منتظر ہے، وہ خدا کی بادشاہی کی انتظار کر رہا ہے۔ اور اگرچہ آپ اس حوالے میں جو ہم نے پڑھا یہاں پر یہ سوال اس کے منہ پر نہیں دیکھتے کہ نیکودیمس نے آ کر مسیح خداوند سے پوچھا ہو کہ اے ربی میں کیا کروں کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں، ایسی آپ کوئی چیز جو ہے وہاں پر نہیں پڑھتے، سوال نہیں ہے اس کا، لیکن
खुदावंद यीशु मसीह जानता है कि उसके दिल में क्या है, वो आप जानता है कि उसके दिल में क्या है। अगर आप यूहन्ना का 2 बाब उसकी आखिरी आयत में पढ़े तो यूहन्ना रसूल लिखते हैं कि उसके पीछे बेशुमार लोग थे जो पीछे चल रहे थे, लेकिन मसीह खुदावंद उनकी इतबार नहीं करते थे। और ये लिखा गया, और हाजत नहीं रखते थे कि कोई शख्स किसी के बारे में गवाही दे। क्यों? इसलिए कि वो आप जानते थे कि इंसान के दिल में क्या है। जीसस क्राइस्ट बीइंग गॉड न्यू एवरी हार्ट, कि उसके हार्ट में क्या है, लोगों के सवाल क्या हैं, वो क्या तलाश कर रहे हैं। इसलिए बावजूद इसके कि निकोदेमुस ये नहीं कहता कि मैं कैसे खुदा की बादशाही को देखूं, मैं कैसे दाखिल हूं। खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि वो सवाल क्या लेकर आया, वो किस चीज़ का मुतलाशी है। इसलिए मसीह खुदावंद डायरेक्टली बगैर उसके पूछे भी सीधे उसके सवाल का जवाब देते हैं कि सवाल उसका यह है कि कोई शख्स खुदा की बादशाही में कैसे दाखिल हो सकता है, अगरचे कि उसकी ज़ुबान पर नहीं है। खुदावंद जानते हैं और इसलिए वो जवाब ये देते हैं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो नई पैदाइश जो है उसकी नेसेसिटी, उसकी ज़रूरत वो बयान की जा रही है कि हाउ नेसेसरी इट इज़, हाउ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट इट इज़ कि नए सिरे से पैदा हुआ जाए। खुदावंद यीशु मसीह को आकर जब निकोदेमुस एड्रेस करते हैं तो बहुत खूबसूरत अंदाज है उसका। आकर वो मसीह खुदावंद को मुखातिब करते हैं, आए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोजे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक कि खुदा उसके साथ ना हो। ये बात रिवील करती है, वाज़ेह करती है कि निकोदेमुस अपना होमवर्क करके आया है। उसने मसीह खुदावंद के बारे में जो कुछ जान सकता था जानने की कोशिश की है। उसकी तमीज़, उसकी रिसर्च उसको ये बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह एक ज़बरदस्त उस्ताद है, वो रबी है। और वो रबी यहूदियों के रबियों का सा नहीं है। उसने गमलीएल रबी के मदरसे से तालीम नहीं पाई, उसने शमाइल के मदरसे से तालीम नहीं पाई। वो यहूदियों के रबी जहाँ पर सेमिनरियों में तालीम पाते थे वहाँ पर तालीम पाकर किसी मशहूर रबी के कदमों में बैठकर नहीं पढ़ा। इसलिए उसकी तालीम तो ज़बरदस्त है, काम जो करता है वो ज़बरदस्त है, लिहाजा उसका नतीजा वो ये निकालता है कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। ताहम अजीब बात है कि खुदावंद यीशु मसीह उसकी ये सारी सताइश को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, कुछ नहीं उनको कदर कर रहे कि हाँ तू मेरी बड़ी तारीफ कर रहा है, मैं खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया हूं। ऐसी कोई बात हमें दिखाई नहीं देते। जीसस वेंट स्ट्रेट टू द हार्ट ऑफ द मैटर। वो तलाश क्या कर रहा है, उसके दिल में सवाल क्या है, और फरमाया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता जब तक कि वो नए सिरे से पैदा ना हो। 3 बाब की 3 आयत यूहन्ना की इस बात को बयान करती है। सच सच कहता हूं। बाइबल मुकद्दस की नए अहदनामे की जो ओरिजिनल जुबान है ग्रीक, उसमें जो लिखा गया है, ट्रांसलेशन जिसका सच कहा गया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इस लफ्ज़ को जानना भी हमारे लिए बहुत बरकत का सबब है। लफ्ज़ यहां पर आमीन इस्तेमाल किया गया है। ये 2 मरतबा यहां पर दोहराई के साथ आया है, आमीन आमीन आई से टू यू। इंग्लिश में कई मरतबा इसका तर्जुमा किया गया वेरीली वेरीली आई टेल यू, मैं आपको कहता हूं। रेपिटेशन जो की गई है इन अल्फाज की, वो ये बयान करती है कि ये बहुत ही हैवी लफ्ज़ है, एम्फसिस दिए जा रहे हैं इसके ऊपर। और ये जो एम्फसिस दिया जा रहा है 2 मरतबा कहकर आमीन आमीन, इसका मतलब क्या है? यहां पर यह कहा जा रहा है कि दिस इज डबली ट्रू, इट इज ट्रूथ अपॉन ट्रूथ, इट इज एब्सोल्यूटली ट्रू दैट नो वन कैन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड अनलेस ही इज बॉर्न अगेन। ये बहुत ही जोर दिया गया है इस बात पर, यह सच सच बात है, ये डबली ट्रू है कि कोई शख्स उस वक्त तक खुदा की बादशाही क्यों नहीं देख सकता जब तक कि वो नए सिरे से पैदा ना हो। इसी तरह से ये जो है वो 3 और 11वीं आयत जो है उसमें भी
आमीन आमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अब इसका थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप जनरल देखें कि जनरल जो ग्रीक वर्ड था आम तौर पर सच्चाई के लिए या कोई से सच्चे डिस्कोर्स के लिए, सच्ची बात के लिए, वो अलेथिया का लफ्ज़ है। जो किसी भी बात की सच्चाई को झूठ के बरक्स बयान करता है वो अलेथिया है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो अलेथिया नहीं है। जो आम सच्चाई की बात नहीं कर रहे, वो वो ऐसी सच्चाई की बात कर रहे हैं जो आमीन है। और आमीन जो है, जैसा मैंने पहले कहा, ये खुदावंद यीशु मसीह का दर हकीकत एक नाम या टाइटल है। जब आप मुकाशवा का 3 बाब उसकी 14वीं आयत को देखें तो वहाँ पर लिखा गया है कि वो जो सच्चा और बरहक है, जो आमीन है, जो मुर्दों में से जी उठा है, उसका ये जिक्र किया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना के 14वें बाब की 6ठी आयत बहुत मशहूर है, हम सब जानते हैं। वहाँ पर एक सवाल के जवाब में ये कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो हक, वो हक है। खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस जुबान में से जो कुछ निकलता है, इट्स ऑलवेज ट्रूथ, नथिंग बट द ट्रूथ। उसकी जुबान पाक में से कभी कोई फाल्स बात, कोई झूठी बात, कभी लाइस नहीं निकली। इसलिए यूहन्ना पतरस रसूल भी कहते हैं कि उसके मुंह में हरगिज़ छल नहीं था, उसके मुंह से कभी झूठ की बात नहीं निकली। यशायाह नबी ने मसीह खुदावंद के पैदाइश से सैकड़ों बरस उसके बारे में ये कहा कि उसके मुंह में हरगिज़ छल नहीं था, उल्टी बातें नहीं करते थे, गलत बातें नहीं करते थे। इसलिए मसीह खुदावंद फरमा रहे हैं कि मैं जो हक हूँ, मैं जो सच्चाई हूँ, मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ कि कोई शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, उसको देख भी नहीं सकता जब तक कि वो नए सिरे से पैदा ना हो। खुदा की बादशाही के दरवाजे ऐसे शख्स पर बंद रहते हैं, ऐसे मर्द और औरतों पर बंद रहते हैं जो नए सिरे से पैदा नहीं होते। इट इज़ इसेंशियल, इट इज़ क्रूशल, इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। खुदावंद यीशु मसीह निकोदेमुस को फरमा रहे हैं कि तुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है अगर खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहता है। अगर ऐसा है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो निकोदेमुस ने सही सवाल किया। वो पूछना चाहता है कि ये क्यों कर हो सकता है, ये कैसे होगा। आदमी जब बूढ़ा हो गया तो वो क्यों कर नए सिरे से पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? ना, ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता। इससे हमें मालूम होता है कि निकोदेमुस बूढ़ा शख्स था, वो जिंदगी के बहुत ज्यादा तजर्बात रखता था, उसको इल्म शरीयत का बहुत है, वो इसराइल का उस्ताद है, पॉलिटिकल पावर में वो सीजनड है, उसने प्रोफेसीज को पढ़ा है, वो सब बातों से वाकिफ है। ताहम यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करे। खुदावंद यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं? जब आदमी बूढ़ा हो गया तो क्या वो मां के पेट में दोबारा दाखिल हो? नहीं। जब बच्चा भी पैदा हो, वो 1 सेकंड में भी बच्चा पैदा हो तो दोबारा मां के पेट में दाखिल होकर पैदा नहीं हो सकता। इसलिए अब खुदावंद यीशु मसीह उस पे इस बड़े शख्स को भी जरा प्लेन लैंग्वेज में बताना चाहते हैं, साफ और सादा अल्फाज में खुदावंद बताना चाहते हैं कि दर हकीकत वो क्या चाहते हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं। इसलिए फरमाया मसीह खुदावंद ने कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक कोई शख्स जो है वो पानी और रूह से पैदा ना हो, तब तक वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो फरमा दिया कि यहां पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो जिस्मानी पैदाइश की बात नहीं है, बल्कि रूहानी पैदाइश की बात है। इसीलिए अगली आयत में यह कहा कि जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। स्पिरिचुअल बर्थ की बात कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह, रूहानी पैदाइश की बात कर रहे हैं। और फरमाते हैं कि ये पैदाइश जो है वो पानी और रूह से वकूअ पज़ीर होती है। जैसे कोई बीज बोया जाता है ज़मीन में तो उसको पानी मिलता है, नमी मिलती है, और वो खुदा की कुदरत से ग्रो करता है। इसी तरह से खुदावंद का कलाम हमें बताता है
کہ خداوند کے کلام کا بیج جب انسان کے دل میں بویا جاتا ہے تو وہ خدا کے روح کی قدرت سے اس کے اندر جڑ پکڑتا ہے اور اس شخص کے اندر نئی روحانی زندگی وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس شخص کی روح جو گناہوں میں مردہ ہوتی ہے وہ جی اٹھتی ہے، گویا کہ اس کا ایک نیا جنم ہوتا ہے۔ جس طرح سے جسمانی اولاد، جسمانی بچے والدین کی جسمانی زندگی کو شیئر کرتے ہیں، ویسے ہی روحانی طور پر پیدا ہونے والے روحانی باپ سے، اپنے آسمانی باپ سے اس کی روحانی زندگی جو ہے وہ پاتے ہیں، اس میں شیئر کرتے ہیں، خدا ان کا باپ بن جاتا ہے۔ نئی پیدائش خدا کے فضل کے وسیلے سے، جو انسان پر خدا کے روح کے وسیلے سے ہوتا ہے، وقوع پذیر ہوتی ہے نئی پیدائش، اور وہ خدا کی بادشاہت میں نیا جنم لے کر، نیا بن کر داخل ہوتا ہے۔ خدا اور انسان کے درمیان ایک نیا رشتہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے، انسان خدا کا بیٹا اور بیٹی بن جاتا ہے۔ پانی اور روح یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور یہ پرفیکٹ بیپٹزم کی بات کرتے ہیں۔ پانی جو ہے اس سے مٹیریل آسپیکٹ، اس کا مادی جو ایک پہلو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور اسپرٹ سے اسپرچول۔ بپتسمہ دو طرح کا ہے، اور ایک بپتسمہ ہے جس کے دو پہلو ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ یہ دونوں خداوند کے دیے گئے جو ساکرامنٹس ہیں نا، وہ بیپٹزم اور پھر آگے روح کا بپتسمہ، یہ ڈیپر سچائیوں کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے جیسے پانی دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، کلینز کرتا ہے، ویسے ہی خدا کے روح کے آپریشن سے انسان کی روح، اس کا دل کلینز کیا جاتا ہے۔ روح کی فائر سے اس کی ساری ناپاکی، ساری پالیدگی جو ہے وہ صاف کی جاتی ہے، دھوئی جاتی ہے، اور اس طرح سے وہ شخص جو ہے وہ پاک صاف ہو کر نیا بن جاتا اور خدا کا فرزند بنتا ہے۔ نئی پیدائش روح کے وسیلے سے ہوتی ہے، اور نئی روح جو ہے وہ انسان کو عطا کی جاتی ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں یسایہ کا 44واں باب، اس کی 3 آیت، حزقییل کا 36واں باب 25 اور 27 آیات جو ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ خدا نے نبیوں کے وسیلے سے پہلے سے فرما دیا تھا کہ وہ کس طرح سے لوگوں پر صاف پانی چھڑکے گا اور اپنی روح ان پر ڈالے گا، ان کو نیا دل دے گا اور وہ نئے بنا دے گا ان کو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ خداوند کے کلام میں ایک بہت کنسسٹنسی ہے۔ خدا نے جب پرانی دنیا کو پیدا کیا تو وہ بھی پانی اور روح کے وسیلے سے پیدا ہوئی تھی۔ ہر چیز جو خدا نے پیدا کی وہ پانی میں سے، خدا کے روح کی جنبش سے، خدا کے روح کی قدرت سے پیدا ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ پیدائش کا پہلا ہی باب جو ہے، اس کی پہلی آیات جو ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور کیا تھا؟ خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ پانی اور روح پرانی تخلیق میں دونوں بہت امپورٹنٹ تھے، اور نئی پیدائش، نئی تخلیق جب خدا کرتا ہے تو تب بھی کیا ہے؟ پانی اور روح۔ اور مسیح خداوند بیان کر رہے ہیں اس کو کہ اب ایک نئی پیدائش کی بات ہے، نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات ہے۔ نیکودیمس تو کیسے پیدا ہوں گے؟ بپتسمے کے وسیلے سے، جب اپنے ایمان کا اقرار یسوع مسیح پر کیا جائے گا، اور اس کے روح کے قدرت اور روح کے آپریشن سے جب تیری روح، تیرا دل نیا بن جائے گا تو یہ نئی پیدائش ہوگی۔ جب ایسا ہے تو طریقہ بتا دیا کہ کیسے ہوگا یہ نئی پیدائش، پانی اور روح سے اور خدا کی قدرت سے یہ وقوع پذیر ہونے والی ہے۔ تو پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نئی پیدائش کی بنیادیں کیا ہیں، بیسس کیا ہیں، کس طرح سے، کس بنیاد پر نئی پیدائش انسان کی ہوگی؟ مسیح خداوند نے اس بات کو بھی نیکودیمس کے سامنے اس بھید کو کھولا اور فرمایا کہ یہ در حقیقت مسیح خداوند کی اپنی صلیبی موت ہے جس کے سبب سے یہ نئی پیدائش وقوع پذیر ہوگی۔ مسیح خداوند نے کہا
کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو اونچے پر چڑھایا تھا اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، اور اگر اونچے پر چڑھایا جائے گا تو پھر وہ سب کو اپنی طرف کھینچ لے گا، اور اس کے اونچے پر یعنی صلیب پر چڑھائے جانے سے یہ جو زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی وقوع پذیر ہوگی۔ اگر آپ گنتی کا 21واں باب پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ایک واقعہ دکھائی دیتا ہے کہ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل کر آئے تو انہوں نے آ کر ایک مقام پر کیمپ ڈالے اور وہاں پر وہ غیر اقوام کی عورتوں کے ساتھ زناکاری کرنے لگے۔ خدا نے ان کو سزا دی اور ان کے درمیان جلانے والے سانپ بھیج دیے۔ وہ جب ڈستے تھے تو ان کے اندر زہر ایسا تھا کہ گویا ان کی باڈیز آن فائر ہوں، آگ لگ گئی ہو ان کے اندر، بہت سے لوگ مر گئے۔ اور جب وہ پھر آ کر موسیٰ سے درخواست کرنے لگے کہ ہماری شفاعت کر خدا کے حضور جا کر کہ یہ سانپ ہم سے دور ہو جائیں، تو موسیٰ کو خدا نے فرمایا کہ ایک پیتل کا سانپ بنا اور اس کو لکڑی پر، ایک بلی پر، ایک شہتیر پر لٹکا دے، اور جو شخص اس پر نظر کرے گا وہ بچ جائے گا۔ یہ بیابان میں خداوند یسوع مسیح کی جو صلیب ہے اس کی ایک علامت تھی، اور اسی کو خداوند یسوع مسیح یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو اونچے پر چڑھایا تھا اسی طرح لازم ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح ایک بات بالکل کلیئر کر رہے ہیں کہ اس کی موت کی بنیاد پر نئی پیدائش جو ہے وہ وقوع پذیر ہوگی۔ پرانا انسان مرے گا اور نیا انسان جو ہے وہ جی اٹھے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میری موت جو ہے وہ ایبسولوٹلی نیسیسری ہے۔ جس طرح سے سانپ جو تھا وہ گناہ کا وینم، گناہ کا جو زہر ہے اس نے انسانیت کے اندر داخل کر دیا، مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ وہ سارا زہر گناہ کا، وہ موت اپنے آپ میں لے کر وہ صلیب پر چڑھیں گے اور اس موت کو وہاں پر ماریں گے۔ اس انسٹرومنٹ آف ڈیتھ جو ہے ابلیس کو وہاں پر شکست دیں گے، اس کے سر کو کچلیں گے، اور جیسے لوگ سانپ پر نظر کرتے تھے ایمان کے ساتھ اور وہ بچ جاتے تھے، ان سے موت ٹل جاتی تھی، ویسے ہی جب لوگ ایمان کے ساتھ مجھ پر مصلوب مسیح پر نظر کریں گے تو وہ بچ جائیں گے۔ جیسے ایمان ہے جو بنیادی کردار ادا کرتا ہے اس سانپ کو دیکھنے میں بھی، سانپ میں اٹ سیلف اس وقت پیتل کے سانپ میں شفا کی کوئی قوت نہیں تھی، بلکہ خدا پر ایمان لا کر جب اس پر دیکھتے تھے کہ سانپ جو ہے اس کو مار دیا گیا، گاڑ دیا گیا، اس کا زہر جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، تو لوگ بچ جاتے تھے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کی موت ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مسیحی کسی ایسے مسیح سے واقف ہی نہیں ہیں جو مصلوب نہیں ہوا۔ مسیح وہ ہے جس پر مسیحی مان رکھتے ہیں جو مصلوب ہوا، مر گیا اور جی اٹھا۔ ہم کسی ایسے مسیح سے واقف نہیں، کیونکہ وہ مسیح جو مصلوب نہیں ہوا اس میں کوئی سالویشن نہیں ہے۔ مسیح خداوند یہاں پر خود فرما رہے ہیں کہ نئی پیدائش یا ایٹرنل لائف، سالویشن، اس کی بیسس ان کی اپنی موت ہے۔ جس طرح سانپ کو موسیٰ نے اونچے پر چڑھایا ویسے ہی انہوں نے کہا ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسیح کبھی مصلوب ہی نہیں ہوا، وہ تو ویسے ہی آسمان پر چلا گیا اور مسیحی دھوکے اور فریب میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی اور شخص جو ہے وہ مصلوب ان کی جگہ پر کر دیا گیا تھا۔ ہم ایسے کسی مسیح سے واقف نہیں، خدا کا کلام ایسے کسی مسیح سے واقف نہیں جس کی بنیاد پر، جس کی موت کی بنیاد پر ایٹرنل لائف میسر آتی ہے، نئی پیدائش ہوتی ہے۔ وہ مسیح خود فرماتا ہے کہ لازم ہے، ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کرسچن فیتھ کے اعتبار سے کراس از دا گریٹ پلر آف سالویشن، اور خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے وہ موت ہے، ہماری جگہ پر اپنی جان دینے وہ بنیاد فراہم کرتی ہے
جس سے ہمیشہ کی زندگی میں داخلہ ممکن ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ واٹ از دا ریزلٹ جو نئی پیدائش سے آتا ہے؟ خداوند کہہ رہے ہیں کہ ضرور ہے کہ تو نئے سرے سے پیدا ہو۔ کیا نکلے گا اس نتیجہ؟ اس نئی پیدائش کا، مسیح پر ایمان لا کر نئے جنم لینے کا نتیجہ کیا ہے؟ ایٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی۔ ہر شخص جو ایمان لاتا ہے اس پر خداوند کا کلام کہہ رہا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہی اکلوتا بیٹا جو اپنے آپ کو ابن آدم کہہ رہا ہے، وہ جس کی پیش گوئی جو ہے وہ دانیل نبی نے کی تھی 7ویں باب میں، وہ جب آتا ہے خدا کا بیٹا تو وہ خدا کی گناہ گاروں کے ساتھ محبت کا ثبوت لیے آتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ کہاں پر بخشا ہے؟ صلیب پر بخشا ہے، تاکہ وہ صلیب پر میرے اور آپ کے لیے بخشا گیا ہے، تاکہ ہماری جگہ پر وہ جان دے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔ یہ ایٹرنل لائف جو ہے is available in the only begotten Son of God، خدا کے واحد اور اکلوتے بیٹے کی جو زندگی ہے اسی میں ہمیشہ کی زندگی میسر ہے۔ اس میں مجسم ہو کر خدا کی بادشاہی زمین پر آ گئی ہے، اور کوئی بھی شخص اس میں داخل ہوتا ہے only and only through being born by the Holy Spirit۔ روح القدس کے وسیلے سے اس بادشاہت میں یعنی مسیح میں اسی وقت کوئی شخص آتا ہے جب وہ روح القدس کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ جب تک کوئی شخص نئے سرے سے پیدا نہ ہو، مسیح خدا نے فرمایا، وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، خدا کے واحد اور اکلوتے بیٹے کو پہچان نہیں سکتا۔ خداوند یسوع مسیح نیکودیمس کے سامنے ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ وہ خدا کی بادشاہی کا متلاشی ہے، وہ ڈھونڈتا پھر رہا کہ خدا کی بادشاہی آئے، وہ منتظر ہے اس بات کا۔ لیکن آ کر مسیح خداوند کو کہتا کیا ہے؟ اے ربی۔ وہ ربی کے طور پر تو اس کو پہچانتا ہے، یہ نہیں جانتا کہ مسیح خداوند ربیوں کا خدا ہے، نبیوں کا خدا ہے، رسولوں کا خدا ہے۔ وہ مجسم ہو کر زمین پر آیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خدا کی بادشاہی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسیح خداوند نے جب اپنی خدمت کا آغاز بھی کیا تو اس اعلان سے، اس منادی سے کیا کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ مسیح یسوع میں خدا کی بادشاہی دنیا میں اتری، لوگوں کے نزدیک آ گئی۔ تو کوئی شخص اس کو دیکھ نہیں سکتا جب تک اس کی آنکھیں کسی کی نہ کھلیں۔ وہ کیسے دروازہ دیکھے گا؟ اس نے کہا میں دروازہ ہوں، کیسے کوئی اس میں داخل ہو سکتا ہے؟ جب تک کوئی شخص جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر یہ اقرار نہیں کرتا، ایمان نہیں رکھتا کہ وہ مر گیا میری خاطر اور مردوں میں سے جی اٹھا، وہ خداوند ہے، تب تک وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جس شخص کا یہ ایمان نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے جو میری خاطر مصلوب ہوا، اور اس پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی خدا کے فضل سے میسر آتی ہے، وہ کبھی ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتا۔ اس کو خدا خارج کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے خداوند کا کلام کہتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہ اس پر سزا کا حکم رہتا ہے، وہ اس زندگی سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اس پر ایمان لاتا ہے اس کو نیا دل ملتا ہے، خداوند کی طرف سے اس کو نئی روح عطا ہوتی ہے۔ خدا کا روح جو ہے وہ مسیح کی زندگی اس شخص کی روح میں داخل کر دیتا ہے، وہ خدا سے اپنی زندگی، نئی زندگی پانا شروع کرتا ہے۔ اس پر گناہ کا ہولڈ ٹوٹ جاتا ہے، گناہ کی گرپ اس شخص پر ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کو یہ قدرت عطا ہوتی ہے کہ وہ نیونیس آف لائف، نئی زندگی میں چلیں،
جیسا پولس رسول کہتا ہے کہ جب ہم گناہ کے اعتبار سے مر گئے تو ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا کیا ہوا ہے؟ اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کے ساتھ مر گئے، اس کے ساتھ دفن ہو گئے، پرانی زندگی جاتی رہی، لیکن وہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، پھر اس کے ساتھ ہم جی بھی اٹھے. اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جو مر گئے اور جی اٹھے، ان کو چاہیے کہ وہ نئی زندگی میں چلیں، وہ نئی زندگی جو نئی پیدائش کے ساتھ ملتی ہے. میرے پیارے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، نیکودیمس جی خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے اور وہ خدا کی بادشاہی کے متلاشی تھے. وہ اس بات پر تو یقین رکھتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح استاد ہیں، اور ایسے زبردست استاد ہیں جو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آئے. وہ ایسی کنوکشن اس لیے اس کے پاس تھی کیونکہ خداوند یسوع مسیح زبردست سپر نیچرل پاورز کو ڈسپلے کر رہے تھے، ڈیوائن پاورز کو اپنی لائف میں ڈسپلے کر رہے تھے. ان کی ذات سے ایسے معجزے ہوتے تھے جن کو دیکھ کر نیکودیمس اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ کوئی شخص وہ معجزے نہیں دکھا سکتا جب تک وہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو. اگرچہ کہ وہ خدا کی بادشاہت کا متلاشی تھا، خدا کی بادشاہت اس سے چھپی ہوئی تھی. وہ خدا کی بادشاہی کو چونکہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس میں داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا. خداوند یسوع مسیح نے ریزن جو تھی واضح کر دیا اور یہ کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس میں داخل ہو سکتا ہے. خدا کی بادشاہی خدا کا عظیم انعام ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے انسانوں کے لیے. اور یہ جو گفٹ ہے that comes only and only in the only begotten Son of God، خدا کے واحد اور اکلوتے بیٹے کی صورت میں میسر آتا ہے. اس کی صلیب پر موت سے خدا کی بادشاہی کا دروازہ کھلتا ہے. مرد و زن اس میں اس پر ایمان لا کر، اس پر اقرار کر کے، بپتسمہ پا کر داخل ہوتے ہیں، پانی سے بپتسمہ پا کر، اور خدا کے روح سے بپتسمہ پا کر ان کی روح نئی بن جاتی ہے، ان کی ساری گناہ کی پالیدگی دھوئی جاتی ہے، وہ خدا کے خاندان کے افراد بن جاتے ہیں. روح القدس کے ان کے اندر بسنے سے خدا کی ابدی زندگی، ازلی زندگی جو ہے وہ ان کی ایمانداروں کی روح کے اندر داخل ہوتی ہے. ایماندار جو ہے وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. اس کو نیا دل ملتا ہے، نیا مزاج، نیا دماغ ملتا ہے، نئی روح ملتی ہے، اور پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری عقل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے محبت کر سکے. اسی طرح سے نئے سرے سے جو شخص پیدا ہوتا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے ہی از بورن فرام ابو، وہ آسمان سے، اوپر سے پیدا ہوتا ہے. اس کی انسانیت، پرانی انسانیت، گناہ آلودہ نیچر جو ہے، فطرت جو ہے، وہ جاتی رہتی ہے، اور وہ ایک نئی انسانیت اس کے اندر خدا کے روح سے پیدا ہو جاتی ہے. جو ایک نیچرل آدمی ہے یا نفسانی آدمی ہے، اس کا آج بھی یہی سوال ہے، ہاؤ کین دس بی؟ نیکودیمس کی طرح بڑے بڑے دنیا کے حکیم، بڑے بڑے عالم فاضل آج بھی یہی سوال کرتے ہیں، نفسانی لوگ، دنیا دار لوگ، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. خداوند نے فرمایا ڈو ناٹ بی سرپرائزڈ، نیکودیمس تعجب نہ کر جو میں نے تم سے کہا، کیونکہ ہوا جس طرف چاہتی ہے چلتی ہے، تو نہیں جانتا کہ وہ کدھر سے آتی اور کدھر کو جاتی ہے، مگر محسوس کرتا ہے. اس نے کہا ایسا ہی تجربہ نئی پیدائش کا ہے. یہ خدا کے سپر نیچرل آپریشن سے وقوع پذیر ہوتی ہے. خدا اس میں انسانوں کو نئی زندگی عطا کرتا ہے، اور یہ خدا کے کلام اور روح کے وسیلے سے آتی ہے، اور اس کا اظہار لوگوں کی تبدیل شدہ زندگیوں میں سے ہوتا ہے. خداوند ابھی سب چیزوں کو نیا بنا رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ سب چیزوں کو نیا بنا دے. جیسا میں نے پہلے ریفرنس دیا، مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب میں خداوند تخت پر بیٹھا ہے اور وہاں سے اعلان کرتا ہے دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. اور جب وہ نیا بنا رہا ہے ساری کریشن کو، تو اس کا آغاز جو ہے وہ سب سے بڑی خدا کی مخلوق انسان سے وہ کرتا ہے.
وہ مجھ سے اور آپ سے کرتا ہے۔ وہ پہلے میرے اور آپ کے دل کو، میری اور آپ کی زندگی کو، روح کو نیا بنانا چاہتا ہے، نئی پیدائش دے کر وہ ہمیں نیا بنانا چاہتا ہے۔ جیسے ابتدا میں پانی اور روح جو تھے وہ اکٹھے ہوئے کہ وہ پرانی زندگی کو پیدا کریں، ویسے ہی پانی اور روح سے نئی مخلوق پیدا ہوتی ہے، نئی تخلیق خدا کرتا ہے۔ یہ نئی زندگی جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح میں صلیب پر دنیا کے ہر شخص کے لیے مہیا کر دی گئی ہے۔ یہ نیو لائف، نیو برتھ، ایٹرنل لائف مسیح میں اویلیبل ہے ہر دنیا کے شخص کے لیے۔ اور جو شخص میری آواز سن رہا ہے وہ اس بات کو جانے اور پہچانے کہ بنی اسرائیل کا چنا ہوا شخص ہونے کے باوجود نیکودیمس ان ساری بھیدوں سے واقف نہیں تھا، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ مسیح کی صلیبی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ اس بھید کو مسیح نے اس پر ظاہر کر دیا کہ ضرور ہے کہ تو نئے سرے سے پیدا ہو۔ یہ نئی پیدائش جو ہے یہ خدا کی زندگی ہے جو انسانوں کے اندر روح القدس کے وسیلے سے آپریٹ کرتی ہے، جاری و ساری ہوتی ہے۔ آپ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو کیا اپنی زندگی سے ظاہر کر رہے ہیں؟ از کرائسٹ لیونگ ان یو؟ آپ کی پیدائش، نئی پیدائش ہوئی ہے؟ دنیا دیکھ سکتی ہے کہ آپ بدلے ہوئے شخص ہیں اگر آپ مسیحی ایماندار ہیں؟ کیا آپ خدا کو اپنے سارے دل، ساری عقل، ساری جان، اپنی ساری طاقت سے محبت کرتے ہیں؟ اور اگر آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے، مسیح خداوند کا فرمان یہ ہے کہ یو مسٹ بی بورن اگین۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ خدا کے خادموں کی بات نہیں ہے، یہ پینٹیکاسٹل پریچرز کی بات نہیں ہے، یہ مسیح خداوند کا فرمان ہے، یو مسٹ بی بورن اگین۔ کیونکہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں، اس کو قبول کریں، اس پر ایمان لائیں، اس پر بھروسہ کریں، اپنی گناہوں کی معافی حاصل کریں اور اس پر ایمان لا کر نئے سرے سے پیدا ہوں، خدا کا بیٹا اور بیٹی بن جائیں اور وہ ابدی زندگی، ایٹرنل لائف جو اس میں اویلیبل ہے وہ پائیں۔ پر اس کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ خداوند کے سامنے آئیے، اپنے قدموں، اپنے گھٹنوں کو اس کے سامنے جھکائیے، اپنے سر کو جھکائیے اور دعا کیجئے کہ خداوند مجھے یہ نیا جنم دے، مجھے اپنے روح سے نیا بنا، میں تیرے بیٹے پر ایمان لاتی ہوں، مجھے اپنی فرزندیت میں اپنا بیٹا اور بیٹی قبول کر، میرے سب گناہ معاف کر، کیونکہ میں تیرے بیٹے میں آنا چاہتی ہوں، میں تیری بادشاہت جو تو نے سب قوموں کے سامنے تیار کی ہے، تیرے بیٹے میں آ کر ابدی زندگی تیرے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ خداوند تجھے آپ سب کو برکت دے اور ایسا کرنے کا فضل دے، آمین۔